बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 28 फरवरी बरोज़ बुध है। आज कुछ अहम मामलात पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान ने जो ख़त लिखा था IMF की तरफ से, उसकी तस्दीक हुई है। उस ख़त में क्या था उस बारे में बात करेंगे। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा जो है उस हवाले से एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस साल 26.6 अरब का कर्जा जो है वो सूद की मद में अदा करना है। उसका क्या प्लान है। और नून लीग ने जो है अपने जो हैं वो चेहरे जो हैं वो ज़ाहिर कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की सीट के लिए आज ऑफिशियल शहबाज शरीफ का नाम और स्पीकर के लिए याज सादिक साहब का नाम आया। इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले ये कि कौमी असम्बली का इजलास जो है सदर को 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की गई निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से, तो डॉक्टर आरफ अलवी ने एतराज़ लगाकर वो समरी वापस भेज दी थी। उस पर अपोजिशन ने जो प्लान तैयार किया था उसका नतीजा सामने आ गया है। वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास कल 10 बजे जो है वो समन कर लिया गया है। आइन के आर्टिकल जो है 91 उसकी शिक 2 जो है उसके तहत कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया, जिसमें अभी तक जो है माहिर कानून जो है वो एम्बिग्यूटी का शिकार है कि अगर सदर ने ये समरी वापस भिजवा दी थी, रिजेक्ट कर दी थी, तो ये इजलास कौन बुला सकता है। उस हवाले से आज जो कौमी असम्बली की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आया उसमें लिखा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो वजारत इंसाफ़ व कानून है उससे मदद मांगी है, तो उन्होंने उनकी रहनुमाई की है कि आप ये इजलास जो है वो बुला सकते हैं। तो कल इजलास बुला लिया गया है। ये वजारत इंसाफ़ व कानून वही है जिसने इलेक्शंस पर जो है वो खत खेला था। सदर साहब ने इलेक्शंस की डेट जो दी थी कि 6 नवंबर से पहले पहले जनरल इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया था कि आप डेट नहीं दे सकते। तो सदर ने एक ख़त लिखा था वापस वजारत इंसाफ़ व कानून को। तो उन्होंने कहा था कि सदर साहब, जो इंसाफ के और कानून और आइन की किताबें हमारे पास है उसमें ये गुंजाइश नहीं निकलती कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी आप डेट दे सकें। तो अब क्योंकि पूरा निज़ाम एक हथेली पर बैठा हुआ है, तो उस हथेली ने जो ही उँगलियां हिलाई हैं तो इंसाफ व कानून जो है वो भी अपनी किताबें निकाल के बाहर बैठ गया है कि हाँ जी, ये जो मामला है उसका सलूशन ये है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 जो है वो ये कहती है कि किस दिन के अंदर अंदर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। अगर सदर साहब वो इजलास नहीं बुलाते, इस समरी को वापस भिजवाते हैं, तो 21 दिन मुकम्मल होने के बाद असम्बली का इजलास खुद बहुत जो है वो समन किया जा सकता है। तो इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त यही हुई है कि कौमी असम्बली का इजलास कल है, देखें क्या होता है। अभी तो कल जो है वो सारे उम्मीदवार जो हैं वो हलफ उठाएंगे। उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस के लिए एक दिन का टाइम होगा। नॉमिनेशन पेपर्स तमाम जमातों की तरफ से जमा कराए जाएंगे, जो जो अपने कैंडिडेट सामने लाएंगे। और उसके बाद फिर होगा बड़ा मार्का कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। उसमें मेन मुकाबला जो है वो PTI के उमर अयूब और PDM 2.0 के शहबाज शरीफ साहब के जो हैं वो आमने सामने होंगे। और बज़ाहिर अभी तक तो यही लग रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला महफूज किया हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देनी, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बआसानी मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में आज फिर इस केस की समाअत हुई है। PTI की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर जो है वो पेश हुए हैं। और एक ख़त जो है वो अचानक सामने आया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ये माजी में ख़त लिखा था कि हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया तो इस हवाले से यही रिपोर्ट कर रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये सीटें मांगी ही नहीं थी। अगर आप उनका मौक़िफ़ देखें जो साहबज़ादा हामिद रज़ा के सामने आया, उन्होंने कहा है कि जब हमसे ये तलब किया गया था कि आप कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस वक़्त मैंने ये ख़त लिखा था कि क्योंकि हर जमात को जो जनरल इलेक्शन लड़ती है उसने 5% कोटा जो है वो मखसूस करना होता है कि और टिकट रखना होते हैं कि ख़वातीन को टिकट जारी किए जाएँगे। तो जब मुझसे ये पूछा गया था तो मैंने उस हवाले से ये ख़त लिखा था कि क्योंकि हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो इस हवाले से ये कोटा भी मुख्तस करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और अब जबकि सिनेरियो सामने आया कि जनरल इलेक्शंस के बाद
PTI کا انتخابی نشان چھیننے کے بعد قومی اسمبلی میں ان کی جو ہے آئیڈینٹی کا ایشو تھا، تو انہوں نے اور مخصوص نشستوں کے لیے انہوں نے یہ سیاسی چال کہیں یا پارلیمنٹ جو آئین کے اندر گنجائش ہے اس کو دیکھ کر سنی اتحاد کونسل میں حلف نامے جمع کرائے، اور چونکہ سنی اتحاد کونسل کے ماضی میں بھی کوئی خاص سیٹیں نہیں ہوتی، نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے پہلے جو پریارٹی لسٹ ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اب الیکشن کمیشن میں صورتحال بالکل نئی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ جو ہے 90 سے زائد امیدوار جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے حلف نامے جمع کرائے ہیں کہ ہماری یہ سٹرینتھ ہے قومی اسمبلی میں بندی، تو اس پرپوشن کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں اقلیت کی اور خواتین کی وہ الاٹ کی جائے۔ تو 3 دن ہو گئے ہیں، بار بار جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے، بار بار ڈیلے ٹیکٹکس چل رہی ہیں کہ کل بلا لیا گیا تھا پارلیمانی پارٹیاں 3 بڑی کہ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ ان کو مخصوص نشستیں دینا چاہیے یا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 جماعتیں اگر الیکشنز میں آمنے سامنے تھیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تو اب آ کے اس فورم پر وہ یہ کہیں کہ ہاں جی مائی لارڈ آپ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں انہیں دینا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ہوا بھی یہی کہ اعظم نذیر تارڑ اور دوسرے رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ ان کا حق نہیں بنتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مخالفین اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں دے؟ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا اور اب بھی یہی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ نے جو 2 چہرے دیے ہیں اس قوم کو، شہباز شریف صاحب 16 ماہ کی ان کی حکومت رہی، پی ڈی ایم جو ہے وہ اتحاد میں وہ وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک انٹرویو میں جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، ہم نے تو سمجھا تھا یہ کام کر لے گا، لیکن یہ انتہائی سست نکلا اور اس سے کارکردگی جو توقع ہم نے کی تھی وہ اس سے نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ ایک ناکام وزیر اعظم تھے۔ اور اس دوران جو ملک میں حالات معاشی طور پر ہوئے اور سیاسی طور پر ہوئے وہ سب لوگ آپ اس کے عینی شاہد ہیں۔ ملکی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، ملک کا سیاسی سٹرکچر جو تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، کیونکہ ایک جماعت کو دیوار سے لگانے اور الیکشن سے باہر کرنے کے لیے نہ صرف چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا بلکہ امیدواروں کو اٹھایا گیا، ان کے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے ان کو اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کے لیے بار بار جو امیدوار ان کی بات نہیں مان رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، تھریٹ کیا گیا۔ لاہور میں عباد فاروق کی بات کریں تو ان کے صاحبزادے کی جان کی گئی، جبکہ میاں اسلم اقبال جو ہیں ان کا موقف یہ سامنے آیا کہ ان کی بیٹی جو ہے ان کا جہیز کا سامان جو ہے اور گھر کا جو قیمتی سامان ہے وہ بھی پنجاب پولیس انہی شہباز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم تھے اقتدار میں وہ لوٹ کر لے گئی تھی۔ تو دوسری جانب جو ان کے کینڈیڈیٹ سامنے آئے اسپیکر کی سیٹ کے لیے وہ ہیں ایاز صادق صاحب۔ سردار ایاز صادق صاحب پہلے تو نون لیگ کے اندر ان کی لڑائی چل رہی تھی کہ ان کا حلقہ بدل دیا گیا ہے، ان کے ووٹر جو ہے وہ زیادہ تعداد جس علاقے میں تھے وہ اٹھا کر نئی حلقہ بندیوں کے تحت وہ روہیل اصغر صاحب کے جو ہے وہ حلقے میں ڈال دیے گئے تھے، تو وہ ٹکٹ لینے سے انکاری تھے۔ بعد میں نون لیگ نے انہیں منا لیا تھا، پھر انہوں نے الیکشن لڑا، جو رزلٹ میڈیا میں سامنے آئے ان میں تو وہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے فارم 47 کی برکت سے وہ الیکشن جیتے، فارم 45 جو ہے وہ ہار گئے اور پھر وہ اس اسمبلی کی زینت بنے اور اب اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ان کا نام سامنے آئے۔ یہ وہی ایاز صادق صاحب ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا تھا، یہ کل ہی تاریخ گزری ہے نا 27 فروری، جب پاکستان نے انڈیا کو وہ منہ توڑ جواب دیا تھا، ان کا پائلٹ پکڑا تھا، 2 جہاز گرائے تھے، تو یہ وہی سردار ایاز صادق صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آئے تھے کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ان کے ماتھے کا پسینہ جو ہے وہ یاد ہوگا آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ۔ تو اب یہ ماشاءاللہ سے ہیرے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا سب سے مقدس سیٹ جو ہے وہ سنبھالیں گے اور آئین اور قانون کی پاسداری یہ کریں گے اور اس ہاؤس کو چلائیں گے اور ان بائس چلائیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات، رائٹرز جو ہے نیوز ایجنسی ورلڈ وائڈ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نیوز کور کرتی ہے، ان کی طرف سے ایک تصدیق سامنے آئی ہے کہ عمران خان نے جو خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، وہ خط آئی ایم ایف میں پہنچ گیا ہے۔ عمران خان نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ جو قرض آپ اس قوم کو دے رہے ہیں، ان حکمرانوں کو دے رہے ہیں، وہ اتارے گا کون؟ جو الیکشن اس ملک میں ہوئے ہیں اس میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، عوام کے نمائندوں کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے،
یہ وہ خط تھا جس کے بعد ساری اپوزیشن جماعتیں جس کو پی ڈی ایم 2.0 کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک دشمنی ہے، یہ غداری ہے، اس قوم کے ساتھ یہ دھوکہ ہے، یہ دوبارہ جو ہے 9 مئی کا واقعہ کیا گیا ہے، اس قوم کی معیشت پر جو ہے وہ ایٹمی حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس کی تصدیق سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے عمران خان کا خط ریسیو کر لیا۔ ابھی آفیشیل جو ہے ورژن ان کا تو نہیں آیا کہ اس خط کے بارے میں آئی ایم ایف کیا کہتی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں پھر ایک دفعہ خان صاحب کا خط جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ نمایاں طور پہ ہو رہا ہے۔ آج ہی جو ہے وہ چین نے پاکستان کا جو ہے $2 ارب کا جو قرضہ ہے نا وہ رول اوور کیا ہے کہ پاکستان نے یہ 1 مارچ کو یہ قرضہ واپس کرنا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے خزانے کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے جو بلومبرگ کی رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ پاکستان پھر ایک دفعہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، سارے اشاریے اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ چلے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، آج بھی انہوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ جو قرضہ ہے اس کو رول اوور کر دیں۔ لیکن اس سال جو سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کی معیشت پر وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اکتوبر تک $26.6 ارب صرف سود کی مد میں قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ حکومت جو ابھی سے کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے اس کا زبو حالی ہے، 16 ماہ گزارنے کے بعد پھر یہ 11 ماہ جو ہے بیچ میں نگران حکومت کے بھی گزر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ابھی بھی درست نہیں ہے، اس کی سمت کا تعین کرنا پڑے گا۔ تو لیکن یہ بوجھ جو ہے اس کا جو ہے معیشت بری کا یا ملک میں عدم استحکام کا، یہ بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن تمغے سجانے کو سب تیار ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اب ہم بہتر کریں گے۔ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور وہاں سے $1.1 ارب جو ہے وہ اپریل میں ہم لیں گے۔ اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو بم باندھے گا اور اس پہ ٹائم سیٹ کرے گا، جو ٹک ٹک کرتا رہے گا کہ آپ نے اس سال جو بجٹ دینا ہے وہ ہم سے پوچھ کے دینا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ عوام دوست بجٹ دیا ہے۔ بجٹ دینے کے دوسرے دن ہی آئی ایم ایف نے جب لگامیں کھینچی تھی ان کی تو انہوں نے 550 ارب کے دوبارہ ٹیکس پاکستانی قوم پر لگائے تھے۔ اب جو بجلی کی قیمت کی صورتحال ہے اور گیس کی قیمت کی صورتحال ہے وہ آپ سب تو بھگت ہی رہے ہیں، اور جو بے روزگاری کی صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بالکل منیمم ہو چکی ہیں، پاکستان کے ریزرو جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں $1.1 ارب کیا گل گھلائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ عوام اس کا قرضہ اتاریں گے یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس پر عیاشی کریں گے اور اپنی اثاثے جو ہیں ان کی صورتحال بہتر کریں گے؟ یہ دیکھیں، یہ کوئی زیادہ دور بات نہیں، یہ آنے والا اپریل، مئی، جون میں سب واضح ہو جائے گا۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔